बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो बेटी का मुबैना बेटी का केस है और ये एक नामालूम दरख्वास्त है, लेकिन अब ये केस इनके अपने गले पड़ गया है। उसकी वजह यह है कि इस केस के अंदर है कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहले ही डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर ये दरख्वास्त देना और उस पर लार्जर बेंच बनाना और फिर दरख्वास्त गुजार के पास बात करने को हो नहीं और सिर्फ कहानियाँ सुना सुना के अदालत का जो टाइम है और जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए परेशानी बढ़ाना, ये इनके गले पड़ गया। और आज अदालत की जानिब से बड़े क्लियर कट जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान की तकारीर पर जो एक और उनकी लाइव कवरेज पर जो पाबंदी आयद की गई थी, फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई और फुल बेंच हाई कोर्ट ने भी इमरान खान के जो नोटिफिकेशन था इमरान खान के खिलाफ पैमरा का, उसको मुअत्तल करने का जो स्टे ऑर्डर था उसमें तौसीह कर दी है। पहले सिंगल जज का फैसला था, आज फुल बेंच ने तौसीह कर दी है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कराची की एहतसाब अदालत ने जरदारी ख़ानदान के खासुल खास डॉक्टर आसिम, जिनके खिलाफ 462 अरब रुपए की करप्शन रेफरेंस था, उसमें बरीयत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। एहतसाब अदालत कराची ने 462 अरब रुपए की करप्शन रेफरेंस में साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन की बरीयत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। एहतसाब अदालत ने जो बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है, अदालत ने डॉक्टर आसिम की बरीयत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है अदालत ने मुलजमान के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए। ये वो केस है जिसमें काफ़ी हद तक जो एविडेंस है वो हो चुकी है, एविडेंस क्लोज हो चुकी है। मुलजिम का बयान किसी भी केस में उस वक्त होता है जब जो एविडेंस है वो ख़त्म हो चुकी होती है और फाइनल आर्गूमेंट्स से पहले एक तारीख होती है जिसमें एक सवालनामा दिया जाता है मुलजिम को। अदालत उनसे पूछती है कि आपके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन ने ये केस बनाया है इसकी वजह क्या है, आप अपना मौक़िफ़, हम उसे कहते हैं डिफेंस स्टेटमेंट। ये 342 सीआरपीसी के तहत होती है और वो अदालत में दरख्वास्त दायर अदालत ने वो जो इनका केस था डॉक्टर आसिम हुसैन का, ये डिफेंस स्टेटमेंट तक पहुंच चुका था कि इन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दे दी। इनको लगा कि अब नैब के मामलात अपने हो गए हैं, लेकिन 462 अरब रुपए करप्शन का केस है, 462 अरब रुपए करप्शन का केस है और उस पर अदालत ने उनकी जो बरीयत की दरख्वास्त है उसको खारिज करते हुए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है मुलजमान के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए। अभी ये हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। इनको पता है कि अगर डिफेंस स्टेटमेंट हो गई तो अदालत ने उनको तगड़ी सज़ा दे देनी है, क्योंकि अदालत ने आज ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि ये केस बरीयत का नहीं है, ये सज़ा का केस है। अब देखते हैं कि ये केस आगे कहाँ तक जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से चूँकि कागजात नामजदगी जमा करवाने वसूल करने का सिलसिला जारी है, 12 मार्च से 14 मार्च तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, तमाम जो उम्मीदवार हैं, एक तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी ये खबर है कि वो भी एमपीए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पहले भी ये बात थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हो सकते हैं वज़ीर आला के लिए, और अब ये खबर सामने आई है कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को ख़त लिखा है और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं सईद गुल को ये ख़त लिखा गया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ख़त में ये कहा गया है कि पीटीआई ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर मातहत अदलिया से लेने की दरखास्त की है। ख़त के मतन में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 50 और 51 के तहत हमने दरखास्त दायर की है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 218 का हवाला भी उसमें दिया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि पंजाब के इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान जो आरओज़ हैं मातहत अदलिया से लिए जाएँ। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए ये अमल ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी वो तैनात कर दी गई है जो पीडीएम की ब्यूरोक्रेसी है, जो मोहसिन नकवी ने, एक तो मोहसिन नकवी के हवाले से जो खबर सामने आई है, मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। ये शेख रशीद ने दरख्वास्त दायर की थी डिस्क्वालिफिकेशन की और इसमें वकील अजहर सदीक एडवोकेट साहब हैं और मोहसिन नकवी का जो ओहदा है वो इम्पार्शल नहीं है। इस वजह से शेख रशीद ने यह दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जो जिस पर नोटिस तो जारी हुआ था लेकिन दोबारा केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था। बहरहाल अब जो हालात इतने ज़्यादा आपके सामने हैं, दफ़ा 144 नाफिज किया गया, ज़िले शाह का कत्ल है, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं।
تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متفرق درخواست دائر کی گئی تھی، وہ اب کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ شیخ رشید کی درخواست، جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس وکیل ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ساری کی ساری ان کی ہے، اس وجہ سے آپ مہربانی کر کے جو عدلیہ سے سیشن ججز کو یا سول ججز کو، چونکہ وہ ڈائریکٹ یہ نہیں تعینات کرتے یا ٹرانسفر تبادلے یہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہائی کورٹ کا اپنا ایک الگ سے ایک انتظام ہے، اس وجہ سے وہ اگر بطور اور چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کہا ہے کہ تمام اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کا ساتھ دیں آرٹیکل 220 کے تحت، تو ہائی کورٹ سے کہا جائے کہ وہ اس پر جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ عدلیہ سے دیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے بیوروکریسی پر، اور بیوروکریسی سے مراد جو یہ تعینات کی گئی ہے ان کی جانب سے، تو اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ درخواست دائر کی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی جو پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست تھی، 3 رکنی بینچ نے، لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا، اور جو پیمرا کے وکلا تھے، پیمرا کے وکلا نے آج عدالت میں جواب داخل نہیں کروایا اور عدالت سے کہا کہ ہمیں جواب داخل کرانے کی اجازت دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سربراہی کر رہے تھے، جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب اور جسٹس شمس محمود مرزا صاحب۔ یہ شمس محمود مرزا صاحب وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سیاسی رہنما کی جو تقریر ہے اس پر پابندی لگانا انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ آزادی اظہار رائے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ وہ جج صاحب اس کا حصہ تھے۔ عدالت عالیہ نے پیمرا کو جواب جمع کروانے کا موقع دیتے ہوئے سماعت 27 مارچ تک ملتوی کر دی، اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر احمد پنسوتا اور صدر جو ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اشتیاق احمد خان، وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ عمران خان کی تقاریر پر پابندی آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان شہریوں کو آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے، اور کہا کہ پیمرا کی جانب سے جو پابندی کا نوٹیفیکیشن ہے یہ غیر قانونی ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی درخواست اور آپ کے جو آرگومنٹس ہیں انہی کو تو مانتے ہوئے ہم نے پیمرا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ اب چونکہ سٹے آرڈر ہم نے جاری کر دیا ہے، وہ پیمرا نوٹیفیکیشن اس وقت ان فیلڈ نہیں ہے، وہ معطل ہو چکا ہے، اس وجہ سے پیمرا جانے جب جواب جمع کروا دے گا تو ہم آرگومنٹ سن لیں گے، تب تک یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ معطل رہے گا۔ پہلے سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، سنگل جج کا فیصلہ تھا، عمران خان کے جو معطلی تھی پیمرا نوٹیفیکیشن کی معطلی سنگل جج کا فیصلہ تھا۔ آج جب توسیع دی ہے تو آج فل بینچ نے توسیع دی ہے، اور فل بینچ کے سامنے پیمرا نہیں کھڑا ہوگا، اور الٹیمیٹلی عمران خان کی جو تقریریں ہیں وہ جو ان کو دکھانی پڑیں گی، نہ بھی دکھائیں تو عمران خان تو ان چیزوں کی سے بہت آگے چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی عدالت کی جانب سے یہ آج فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایک ایسا کیس جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور ایک جو خاص طبقہ ہے وہ اس بارے میں کہتا ہے کہ عمران خان کی نااہلی اس کیس میں ہو سکتی ہے، اور وہ مبینہ بیٹی کا کیس ہے، اور چونکہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایک نامعلوم شہری ہے جو درخواست گزار ہے، کروڑوں روپے فیسوں والے وہ وکیل ہائر کرتا ہے، خود وہ نامعلوم، آج تک اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کمرہ عدالت میں۔ عدالت اس کیس کو ایسے 2-2 4-4 دن کی تاریخ دے کے اتنی اہمیت دے رہی ہے، تو پھر چیزیں پریشانی تو بنتی ہے۔ بہرحال عدالت میں آج کی جو سماعت تھی وہ کافی حوصلہ افزا تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ یہ وہ الزام ہے کہ جس پر 3 جو فورمز ہیں، سندھ ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ پہلے اس پر فیصلہ دے چکا ہے، اور یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، یہ چیزیں کلیئر ہیں۔ عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا ہر شخص کی پرائیویسی ضروری ہے، لیکن ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ اس میں ایک قانونی معاملہ ہے، ہاں یا نہ میں جو بھی کہنا ہے آپ کہہ دیں، ہم اس معاملے کو کوئی خوشی سے نہیں سن رہے، بلکہ چونکہ یہ ایک جوڈیشل سائڈ پر معاملہ آ گیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کیس کو سن رہے ہیں۔ عامر فاروق صاحب کا یہ کہنا تھا۔ چیف جسٹس نے عمران خان کے وکلا سے کہا کہ ویسے تو آپ کی سائڈ سے بھی یہ 2 منٹ کا کیس ہے، یا آپ تسلیم کریں یا آپ انکار کریں، پٹیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ انکار کریں تو ان کی پٹیشن ابھی خارج ہوتی ہے، اگلے الیکشن میں یہ معاملہ پھر کوئی لے کر آ جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ یہ بدقسمتی ہے کہ کسی کی پرائیویٹ زندگی کا معاملہ ایسے پبلک میں آئے، ہم بھی یہاں بیٹھ کر ایسا کیس سننے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، لیگل سائڈ پر ایک بات آ گئی اس لیے سننا پڑتا ہے۔
ایک واضح موقف لیں، ابھی درخواست مسترد کر دیتے ہیں۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ پیش آج نہ ہوئے۔ ان کے معاون وکیل نے کہا کہ درخواست گزار نے اپنی پٹیشن میں ترمیم کی درخواست دی ہے، ہمیں ان کی درخواست پر اعتراض ہے، تحریری جواب کا وقت دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ اس کو جلد ڈیسائیڈ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ان کو ایک لگتا ہے کہ ہم اس معاملے کو بجائے اس کے کہ ہم ڈیسیجن کی طرف لے کر جائیں، ہم اس کو قانون کے مطابق ٹیکنیکل طریقے سے چلائیں اور بیان دے دیں گے۔ بیان پر آپ جانتے ہیں پھر عدالتیں تو یہ تو ایک دو دھاری تلوار ہے، پھر کس طرف آ جائے، اس وجہ سے وہ قانون کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے پٹیشن ترمیم کی درخواست دی ہے، وہ ہم اس کا ریٹن رپلائی جمع کروائیں گے اور پھر اس کے بعد پہلے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ ترمیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، پھر کیس آگے چلے گا۔ چیف جسٹس نے کہا 2 صفحوں کا جواب دینا تھا، کیا آج نہیں دے سکتے تھے؟ درخواست گزار کے وکیل نے عمران خان کے اس کیس میں بیان حلفی کی کاپی عدالت میں پیش کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس یہی ایک ڈاکومنٹ ہے جو عمران خان کا ایک بیان حلفی کی کاپی آپ لیے پھرتے ہیں؟ اسی پر انحصار ہے۔ بیان حلفی میں تو گارڈین شپ کا لکھا ہے، اس گارڈین شپ میں والد ہونے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ اگر کوئی گارڈین ہے اور کسی کو گارڈین بننا چاہتا ہے تو گارڈین کے لیے بچہ ہونا تو ضروری نہیں ہے، گارڈین تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ ایک لیگل گارڈین ہوتا ہے، ایک نیچرل گارڈین ہوتا ہے، تو لیگل گارڈین تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اس گارڈین شپ میں والد ہونے کا ذکر نہیں ہے، یہ فورن ڈاکومنٹ ہے اور ایکس پارٹی آرڈر ہے، اور اس میں جو موقف ہے عمران خان کا وہ نہیں سنا گیا تھا، ایکس پارٹی آرڈر ہے، اس ڈاکومنٹ کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ درخواست گزار نے عمران خان کا بیٹی کو تسلیم کرنا ثابت کرنا ہے۔ اگر بیٹی نے بھی کہا ہو کہ میرا باپ ہے تو یہ بھی عمران خان پر بائنڈنگ نہیں ہے کہ عمران خان، اگر ایک بچی کہہ رہی ہے کہ عمران خان میرے باپ ہیں تو وہ عمران خان پر بائنڈنگ نہیں ہوتا، ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ آپ کو انتہائی واضح الفاظ میں عمران خان کا اعتراف دکھانا ہوگا، دکھائیں کہاں عمران خان نے بچی کا والد ہونا تسلیم کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان والد ہیں، ٹہریان کے وہ نہیں مانتے، آپ کو اب ریکارڈ سے دکھانا ہوگا کہ وہ بچی کے والد ہیں۔ درخواست گزار نے واضح الفاظ میں عمران خان کی ولدیت ظاہر کرنی ہے، پہلے آپ ثابت کریں کہ یہ لڑکی عمران خان کی بیٹی ہے، پھر 62(1)(f) کا معاملہ آئے گا۔ اس کے بغیر آپ اپنی درخواست قابل سماعت ہونے پہ رکیں، پھر آگے آپ کو چلنے دیں گے۔ وکیل نے کہا کہ گارڈین شپ دینے کا ایک جمائمہ نے ایک عمران خان نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا، عمران خان اور جمائمہ خان نے بچی کی سرپرستی کے لیے رضامندی دی، کسی تیسرے نے بچی کی سرپرستی کے لیے رضامندی کیوں نہیں دی؟ چیف جسٹس نے کہا وہاں جو کیس فائل ہوا اس کی کاپی آپ کے پاس ہے؟ کوئی ایک ڈاکومنٹ تو آپ کے پاس ہو جس میں ہم دیکھیں۔ وکیل نے کہا یہ سارا غیر ملکی ریکارڈ عدالت کے سامنے جو دفتر خارجہ سے تصدیق شدہ ہے، عمران خان کا تعلق نہیں تھا تو گارڈین شپ کا بیان حلفی کیوں دیا؟ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا بہت سے لوگ پاکستان میں بہت سے بچوں کے گارڈین ہیں لیکن وہ باپ نہیں ہیں، وہ لوگ ان کے اخراجات اٹھاتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور صاحب آئیں گے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، صرف وہ لڑکی کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، کوئی تھرڈ پرسن یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کیس میں کوئی عدالت جا سکتا ہے تو وہ صرف وہ بچی خود ہے، اور بچی خود اگر متاثرہ ہو تو جا کر کہہ سکتی ہے کہ میرا والد ڈکلیئر کیا جائے، کوئی تیسرا فریق اس کیس میں متاثرہ فریق کیسے ہوگا؟ چیف جسٹس نے کہا آپ جو فیصلہ لائے ہیں اس پر کوئی تصدیق یا ٹھپا تو ہوتا، ٹھیک ہے وہ ایک عدالت کا آرڈر ہے، مگر کچھ پتہ تو چلے کیا اس کیس میں عمران خان کا کوئی جواب آیا تھا؟ ہمیں ریکارڈ میں سے کچھ دکھا دیں، ہم یہاں آج رک جاتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس مکمل دیکھ لیں، دستاویزات ترتیب دے کر ہمیں آئندہ سماعت پر بتا دیں، ہمیں دکھائیں کہ کیا کیلیفورنیا میں مکمل ایکس پارٹی کی کارروائی ہوئی تھی، یہ عمران خان کا جواب بھی تھا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو آئندہ سماعت پر تیاری کر کے دلائل دینے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت آئندہ جو پیر ہے کمنگ منڈے ملتوی کر دی۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ وہ کیس ہے جس میں جو ہے وہ نامعلوم شہری ہے، وہ 2 تاریخوں پر پیش نہیں ہوا، کیس عدم پیروی خارج ہو سکتا تھا، نہیں کیا گیا، پھر اس کو 2 دفعہ موقع دیا گیا کہ آپ تیاری کر کے آئیں پھر آپ کو سنیں گے، پھر اس پہ نوٹس ہو جاتا ہے، اور پھر اب عدالت خود جو ہے وہ آنریبل ججز فرمائے، اب اس کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے کرنے کی، لیکن عدالت کہہ رہی ہے نہیں یہ ڈاکومنٹس آپ لیں تو پھر آپ کو سن لیں گے، اور ایک ہفتے کی تاریخ۔ ادھر توشہ خانہ کا اتنا اہم کیس ہے، عمران خان کے خلاف مصیبت بنی ہوئی ہے، ایک جھوٹے کیس کی بنیاد پر فوجداری استغاثہ الگ چل رہا ہے، باقی کاروائیاں الگ ہیں، اور وہ معاملہ وہاں پر ایک درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں یہ کیس واپس دے دیں، ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے تو وہ آج تک واپس نہیں ہوا اور وہ فکس بھی نہیں ہو رہا۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سوموار کو۔ اب یہ جو محسن اختر کیانی صاحب نے سوال اٹھائے ہیں یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ صرف یہ ایک عمران خان پر اس جو نامعلوم شہری ہے اس کی طرف سے ایک دباؤ بڑھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عمران خان کے وکلاء اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔